नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैनि व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और जो तुम में अल्लाह और उसके रसूल के फर्माबरदार रहे और अच्छे अमल करे तो हम उसे दूसरों से दुगना सवाब देंगे और हमने उसके लिए इज़्ज़त की रोज़ी तैयार कर रखी है। 22वें पारे का आज से आगाज़ हुआ, 21 पारे कल मुकम्मल हुए। 22वें पारे की पहली आयत करीमा में, क्योंकि बाद पीछे से 21वें पारे से ही ये सूरह अहज़ाब चल रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहर्रात, तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदार रहे तो हम उसे दूसरों से दुगना सवाब देंगे। अगर औरों को एक नेकी पर 10 गुना सवाब देते हैं और उन्हें 10 गुना सवाब दिया जाएगा, तो तुम जब नेकी करोगे अज़वाज मुतहर्रात से, अल्लाह ने फरमाया, तो तुम्हें 20 गुना दिया जाएगा, क्योंकि तुम तो तमाम जहान की औरतों में तुम्हें जो शर्फ व फजीलत हासिल है वो तुम्हारे अमल में 2 जहतें हैं। नंबर 1, एक नेक काम करना, और दूसरा रसूलुल्लाह की रज़ा जोई, कनाअत और अच्छे तर्ज ज़िंदगी के साथ मेरे महबूब को खुश करना। और हमने इस ज़ौजा मोहतरमा के लिए जन्नत में इज़्ज़त की रोज़ी तैयार करके रखी है। इस आयत करीमा में गौर करें तो हमें ये बात मालूम हुई। इस आयत करीमा से उलमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहर्रात को पूरी दुनिया की कायनात की तमाम औरतों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत अता फरमाई, यानी तमाम जहान की औरतों पर अल्लाह ने उन्हें फजीलत अता फरमाई। इसलिए उनके नेक अमल पर दुगना सवाब है। जैसे पीछे कल हमने समाअत किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ फरमाया कि अगर कोई कसूर भी हुआ तो वो भी डबल होगा, तो यहाँ पर इसी तरह एक हदीस पाक में आता है कि जिसका खुलासा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 किस्म के फरमाया लोग ऐसे हैं कि जिन्हें दुगना अजर दिया जाता है। उनमें से एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहर्रात भी हैं। इस आयत में एक और बात भी अर्ज़ की गई और वो फरमाया, वअअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और हमने उसके लिए इज़्ज़त की रोज़ी तैयार करके रखी। हमारे यहाँ माशरे में ये जुमला बार बार बोला जाता है, इज़्ज़त की रोज़ी मिल जाए, इज़्ज़त की रोटी मिल जाए 2 वक्त की तो ये बहुत है। लेकिन कुरान इज़्ज़त की रोज़ी किसे कहता है? ये बार बार कुरान में बहुत से मकामात पर, जैसे यहाँ पर भी आया, कुरान पाक में और भी मकामात पर आता है कि इज़्ज़त की रोज़ी। तो ये हम कुरान से पूछते हैं कि ये इज़्ज़त की हकीकी तौर पर रोज़ी कौन सी है। तो अगर मुसलमान इस रोज़ी को पाना चाहे तो वो कैसे पा सकता है? तो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज में फरमाया, फल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए उनके लिए बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। गोया कि अल्लाह ताला ने ये पैगाम दे दिया कि जो मुसलमान है और साथ वो नेक आमाल करता है तो इज़्ज़त की रोज़ी से मुराद उसके लिए जन्नत की नेमतें हैं। हकीकत में ये है, हकीकत में इज़्ज़त की रोज़ी कि जिसे जन्नत की नेमतें मिल जाएंगी तो इससे बढ़कर कौन सी रोज़ी होगी। और इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर हमें सूरह सबा में, इसी 22वें पारे में आगे आएगी सूरह सबा, वहाँ भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त की रोज़ी का एक मियार बताया कि जब जहाँ क़यामत कायम होगी तो उसकी हिकमत कायम करते हुए उस आयत में इरशाद फरमाया कि लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, ताकि ईमान लाने वालों को अल्लाह और अच्छे आमाल करने वालों को बदला दे, उनके लिए बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमें कसरत से नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और
اور اپنے کرم سے ہم سب کو بھی بخشش و مغفرت اور جنت کی نعمتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے اور تم اچھی بات کہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کی بیویوں، تم فضیلت اور شرف میں اور عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تم میرے محبوب کی ازواج ہو اور تمام مومنوں کی مائیں ہو، اور تمہیں میرے محبوب سے ایک خاص قرب حاصل ہے، اور جب تمہاری قدر اتنی اعلیٰ ہے اور تمہارا رتبہ اتنا عظیم ہے تو یہ بات تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تم دنیا کی زینت اور آرائش کا مطالبہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی ازواج سے یہ فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ میں تمہاری قدر دوسری جتنی بھی کائنات میں نیک خواتین ہیں پھر بھی ان کی قدر جیسی نہیں، بلکہ تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی ہو اور میرے نزدیک تمہارا ثواب زیادہ ہے۔ اگر ہم علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا میں انتہائی شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے، اور حضور اپنی ازواج کو بھی دنیا کی تمام راحتیں اور جتنی آسائشیں دی جا سکتی ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کو ضرور عطا فرماتے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ حضور دنیا اور اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی طرف حضور بالکل رغبت نہیں رکھتے تھے، اور میرے آقا یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں دنیا سے نہیں ہوں اور دنیا مجھ سے نہیں ہے، میں دنیا سے نہیں اور دنیا مجھ سے نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی قرب رکھنے والے کی شان کے یہ لائق بھی یہی تھا کہ وہ دنیا کی طرف راغب نہ ہو۔ تو پھر ازواج مطہرات کو جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی تو اب دیکھیے کہ قرآن پر عمل بھی کیسا شاندار طریقے سے حضور کی ازواج نے کیا۔ تمام ازواج پھر دنیا سے ایسی بے رغبت ہو گئی کہ زہد و قناعت کا کیسا شاندار مظاہرہ کیا۔ میں صرف دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زندگی مبارک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے پاس بیت المال سے 80,000 درہم آئے تو اب دیکھیے کہ دنیا سے کیسی بے رغبتی کہ جب مال آئے تو اب قرآن و سنت پر اور حضور سے قرب کی وجہ سے، کیونکہ حضور کو دنیا سے محبت نہیں تو پھر اس دنیا کے مال سے حضور کی ازواج کو بھی پھر وہ محبت نہیں۔ تو جب آپ کے پاس 80,000 درہم بیت المال سے آئے تو آپ نے اپنی کنیز کو وہ درہم تقسیم کرنے کے لیے دے دیا۔ کنیز نے اسی ایک مجلس میں وہ سارے کے سارے درہم جو ہیں وہ تقسیم کر دیے، اور اسی دن ہماری ماں روزے سے تھی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے 80,000 درہم تقسیم کر دیے، جب فارغ ہوئی تو آپ نے اپنی کنیز سے روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی چیز مانگی، اور گھر میں کوئی چیز نہیں کہ جس سے ہماری ماں وہ روزہ افطار کر لیتی۔ تو یہ ہے دنیا سے بے رغبتی کہ جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 2 مہینے تک اگر چولہا نہیں جلتا تو اسی طرح اس گھر میں بھی کچھ نہیں رکھا جاتا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنا نقاب سی رہی تھی۔ اس نے عرض کی کہ اے ام المؤمنین، اللہ نے تو اتنی مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی، یعنی اب کیونکہ مال غنیمت بھی آ رہا تھا، سب کچھ آ رہا تھا اور اتنا مال آ رہا تھا مسلمانوں کے پاس، تو آپ نے فرمایا چھوڑو ان باتوں کو، میرے نزدیک وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑوں کو استعمال نہ کریں۔
یعنی آپ نے حقیقت بتا دی کہ میرے نزدیک وہ نئے کپڑے پہننے والا ہی نہیں، حقدار ہی نہیں ہے کہ جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے، یعنی اتنا وہ بے دریغ خرچ کرے، یعنی کپڑوں میں ہی یا انہی فیشن میں جیسے ہمارا معاشرے کو آج لگایا جا رہا ہے۔ اب اسی آیت کریمہ میں جو دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، یہاں علماء فرماتے ہیں آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ایک اور ادب سکھایا۔ اب دیکھیں نبی کی ازواج کو قرآن بھی اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا ادب تمام صحابہ کو بھی سکھایا چاہتا تھا، تو جہاں حضور کے صحابہ کو ادب سکھایا گیا وہیں دیکھیے کہ حضور کی ازواج کو بھی حضور کا ادب سکھایا گیا۔ اور یہ کیوں سکھایا گیا تو اس میں غور کریں تو اس میں ان تمام خواتین کے لیے بڑا درس ہے کہ انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے رویہ اور کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کس طرح اپنے شوہروں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اب یہاں پر آپ یہ جو اس آیت کو سنیں گے تو بڑے غور سے سنیے گا تاکہ ہماری خواتین کو ہم کیا سکھا سکیں، یہ آج آپ کو اس میں ملے گا درس۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اس حصے میں فرمایا اپنے محبوب کی ازواج کو کہ فرمایا کہ اگر کسی ضرورت کی بنا پر کسی غیر مرد سے پس پردہ اگر گفتگو کرنی پڑ جائے تو اس وقت تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا اس وقت ایسا انداز اختیار کرو کہ جس سے لہجے میں نزاکت نہ آئے اور پوری بات جب کرنے میں نرمی بالکل نہیں ہونی چاہیے بلکہ انتہائی سادگی سے بات کی جائے۔ اگر دین و اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور واعظ و نصیحت کی بات کرنے کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو بھی تمہارے انداز گفتگو میں وہ جو لہجہ ہے وہ نرم اور نازک لہجہ بالکل استعمال نہیں کر سکتی۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی اس حصے کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات کیونکہ امت کی مائیں ہیں اور کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں بری اور شہوانی سوچ رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے بات کرتے وقت نرم لہجہ اپنانے سے منع کیا تاکہ جو لوگ منافق ہیں، کیونکہ منافق کا پتہ نہیں چلتا، منافق کا دل اندرونی اور بیرونی وہ الگ ہوتا ہے، تو فرمایا تاکہ جو لوگ منافق ہیں وہ کوئی لالچ نہ کر سکے کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ منافق کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا کہ جس کی بنا پر ان کی طرف سے کسی لالچ برے لالچ کا اندیشہ تھا، اس لیے اللہ نے وہ راستہ ہی بند کر دیا تاکہ کسی کو اس طرف وہ سوچنے کا بھی موقع نہ ملے۔ تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے ایک پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے جو چیزیں اس راہ میں بڑی رکاوٹ تھیں انہیں ختم کرنے کے لیے انتہائی احسن اور مؤثر اقدامات کیے۔ ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کا ہم جب پڑھتے ہیں تو فحاشی اور یعنی بے حیائی، یہ تین چیزیں پاکیزہ معاشرے کے لیے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دین اسلام نے جہاں ان چیزوں کو ختم کرنے پر زور دیا ہے وہیں ان ذرائع اور اسباب کو بھی ختم کرنے کی توجہ کی ہے کہ جن سے فحاشی اور عریانی اور بے حیائی پھیل سکتی ہے۔ فحاشی عریانی بے حیائی کا ابتدائی دروازہ اگر کوئی آپ مجھ سے پوچھیں گے یا قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن یہی بتاتا ہے کہ عورتوں کا جب نرم اور نازک لہجے میں جب وہ بات کرتی ہیں تو جن کے دل میں شہوت بھڑک رہی ہوتی ہے اور جو شہوت پرست انسان ہوتے ہیں تو پھر مردوں کے دلوں میں شہوت کا بیج بونے میں عورت کا لہجہ نرم ہونا یہ انتہائی کارگزر ہوتا ہے، اور یہی وہ دروازہ ہوتا ہے کہ جہاں سے فحاشی اور بے حیائی کی طرف مائل کرنے والی عورتیں جو ہوتی ہیں ابتدا میں اسی چیز کا سہارا لیتی ہیں، اور اسی لیے اسلام نے اس ذریعے سے ہی اس دروازے کو بند کر دیا تاکہ پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ خراب نہ ہو اور اس کی جو بنیاد ہیں وہ کمزور نہ ہو۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں
ایسے لوگ جو آزادی، روشن خیالی اور معاشی ترقی کے نام پر انہوں نے عورتوں کو غیر مردوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے نئے وہ بات کرنے کے موقع فراہم کیے، اور عورتوں کو تربیت باقاعدہ ایسی دی جاتی ہے کہ جہاں اگر اس تربیت میں وہ پوری اترتی ہے تو پھر اسے باقاعدہ یہ سب سے پہلے اسے سبق پڑھایا جاتا ہے کہ تو نے اگر کسی سے بات کرنی ہے تو نازک لہجے میں اور نرم انداز سے۔ آپ دیکھ لیجئے تعلیم میں، طب میں، سفر میں، تجارت میں، میڈیا میں، ٹیلی کام یا دنیا کا کون سا ایسا شعبہ ہو کہ جہاں عوامی رہنمائی اور خدمت جو مرد کرتے تھے، آج یہ کام عورتوں سے لیا جا رہا ہے۔ آج یہ سارا کام ہر جگہ دیکھ لیجئے، اگر ٹیلی ویژن پر کوئی ایڈورٹائز بھی ہے اور اگر ایک وہ کچھ بھی بیچنا ہو، چاہے وہ مردوں کی چیزیں ہوں، اس میں بھی عورت وہ چیز آتی ہے اور وہ پروڈیوس کرتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اگر یہ قرآن کی اس بات میں اگر آپ غور کریں تو اس بات کو وہ عورتیں سب سے زیادہ محسوس کریں گی اور جانتی ہیں کہ دوسری عورتوں کے مقابلے میں شہوت پرست مردوں سے ان کا کتنا واسطہ پڑتا ہوگا۔ ایئر ہوسٹس ہوں یا جو جس طرح کی گفتگو جو قرآن نے منع کیا، اور عورتیں اگر اس طرح کرتی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ عزت کی وہ جو عصمت ہے عورتوں کی، سب سے زیادہ خطرہ انہی عورتوں کو ہوتا ہے کہ جن کے لہجوں میں بیگانگی نہیں ہوتی اور ان کا لہجہ سخت نہیں ہوتا بات کرتے ہوئے غیر مردوں سے، کیونکہ اگر وہ نوکری کر رہی ہیں یا کچھ بھی جائز جاب بھی کرتی ہیں، لیکن اگر وہ اسی طرح کرتی ہیں جو قرآن نے منع کیا اس کے خلاف کرتی ہیں تو پھر ان کی عصمت پر بہت زیادہ حملہ ہو سکتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہی اسی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، اور اسی وجہ سے ایک بیوی ہو کر بھی وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ ایسے معاشرے میں ہم سنتے ہیں کہ جب عورت اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مردوں سے وہ نرم لہجے میں اور میٹھی تو پھر وہ جو شہوت پرست مرد ہوتے ہیں وہ پھر اس کو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کس بچوں کی ماں ہے یا کس کی بیوی ہے، وہ صرف اپنی شہوت پوری کرنے کے چکر میں وہ اس کا بنا بنایا گھر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اور ایسا ہماری مثال ہے، ہمارے بڑے بڑے وزیر اعظم جو ابھی گزرے ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اوپر سے لے کر نیچے تک یہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ قرآن نے تو آخری بات میں جو عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں تو اس آیت سے وہ جو بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی طرح کے نقصان جیسے نیک اعمال کی بربادی، معاشرتی اقدار کی تباہی، جان اور مال وغیرہ کی ہلاکت سے بچنے کے لیے ان اسباب اور ان ذرائع کو ختم کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جو نقصان کی وجہ بنتے ہیں۔ لہٰذا نیک اعمال کو اگر کوئی بچانا چاہتا ہے تو اسے گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اگر معاشرتی اقدار کی حفاظت کے لیے ہمیں فحاشی اور یعنی بے حیائی اور ان کے ذرائع کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کی تعلیم اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو آپ سورہ نور پڑھائیے، قرآن کا یہ ادب سکھائیے، یہ پردے کی باتیں اور جو قرآن نے عورتوں کے جو انہیں معاملات ہیں اور انہیں جو قرآن نے جو درس دیا ہے، اگر وہ ہماری خواتین اس پر عمل کر لیں گی تو یقین کیجئے کہ انہیں جو اللہ رب العالمین دنیا میں جو اسلام نے عزت دی ہے وہ کوئی عزت عورت کو نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح اگر غور کریں تو نقصان سے بچنے کے لیے اس ذرائع اور اسباب کو ختم کرنے کی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، اور دین اسلام کی حکمتیں ہم پر واضح ہو سکتی ہیں کہ جب ہمارے معاشرے میں دین پر عمل ہوگا تو پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ دین ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم سکون اور پاکیزہ معاشرہ ہمیں نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ ہونے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ مولا کریم جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ ہم سب کو اور ہمارے گھر کی خواتین کو مولا کریم سب کو حیا عطا فرما۔
ہمیں ہر قسم کی بے حیائی، فحاشی اور یانی سے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں مولا کریم اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے گناہ سے اے اللہ ہمیں بچا لے یا رب العالمین۔ جو گناہ ہو گئے تو معاف فرما، ہماری، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین درس قرآن میں موجود ہیں رب کریم سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما۔